सूरह मुबारक शूरा मक्की सूरा है। इसमें कुल 53 आयात हैं। तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 62 है और मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 42। आपस में मशवरा करने का हुक्म देने वाला सूरा। शुरू अल्लाह के नाम की मदद मांगते हुए जो सबको फैज़ और फ़ायदे पहुँचाने वाला, बेहद मुसलसल रहम करने वाला है। हामीम ऐन सीन काफ। इसी तरह अल्लाह आपकी तरफ और आपसे पहले गुज़रे हुए रसूलों की तरफ वही भेजता रहा है। वही अल्लाह जो ज़बरदस्त ताकत और इज़्ज़त वाला भी है और गहरी हकीकतों के मुताबिक दानाई के साथ बिल्कुल ठीक ठीक काम करने वाला भी। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है सब उसी का है। वही बुलंद बरतर भी है और बहुत बड़े मर्तबे वाला भी। करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े, मगर क्योंकि फ़रिश्ते अपने पालने वाले मालिक की तारीफ़ के साथ तस्बीह करते रहते हैं और ज़मीन वालों के लिए खुदा से मुआफ़ी भी तलब किए जाते हैं। मालूम होना चाहिए कि हकीकतन अल्लाह बड़ा मुआफ़ करने वाला, अपनी रहमत से ढक लेने वाला और मुसलसल बेहद रहम करने वाला है। और जिन्होंने खुदा को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं तो अल्लाह उन पर निगरान है और आप उनके ज़िम्मेदार या ठेकेदार नहीं हैं। और इसी तरह हमने मुनासिब तरीन अल्फाज में और पैराए में यह कुरान अरबी आपकी तरफ वही किया है ताकि आप उम्मुल कुरा यानी बस्तियों के मरकज़ शहर मक्का और उसके चारों तरफ रहने वालों को बुराई के बुरे अंजाम से ख़बरदार करें और सबको इकट्ठा किए जाने वाले दिन से डराएं, जिसके आने में कोई शक नहीं। जिस दिन एक गिरोह को तो जन्नत में जाना है और दूसरे गिरोह को जहन्नुम में। अगर अल्लाह चाहता तो सब के सब को एक ही ग्रुप, एक ही उम्मत या एक ही मज़हब मानने वाला बना देता, लेकिन वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है। जबकि ज़ालिमों का न तो कोई सरपरस्त है और न कोई मददगार, तो क्या उन्होंने उस खुदा को छोड़कर दूसरे वली या सरपरस्त इख्तियार कर रखे हैं? तो असल वली या सरपरस्त तो अल्लाह ही है, क्योंकि वही मुर्दों को ज़िंदा करता है और वही हर चीज़ पर कादिर भी है। तुम्हारे दरमियान जिस बात पर भी इख्तिलाफ हो उसका फ़ैसला करना अल्लाह का काम है। वही अल्लाह मेरा पालने वाला मालिक है, उसी पर मैंने भरोसा कर रखा है और मैं उसी की तरफ लौ लगाए रुजू किए रहता हूँ, जो आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला है, जिसने ख़ुद तुम्हारी अपनी ही जिन्स से तुम्हारे जोड़े बनाए और उसी तरह जानवरों में भी जोड़े बनाए। इसी तरह वो तुम्हारी नस्लें फैलाता चला जाता है। कायनात की कोई चीज़ उसके जैसी नहीं। वो सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। आसमानों और ज़मीन की चाबियाँ उसी के पास हैं। वो जिसके लिए चाहता है रिस्क में वसअत देता है और जिसके लिए चाहता है उसे नफ़ा तुला या तंगी के साथ देता है। हकीकतन वो हर चीज़ का पूरी तरह जानने वाला है। उस खुदा ने तुम्हारे लिए वही दीन और वही तरीक़ा मुकर्रर किया है जिसका हुक्म उसने नूह अलैहिस्सलाम को दिया था और जिसे अब हमने आपकी तरफ वही के ज़रिए भेजा है, और जिसकी हिदायत हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को दे चुके हैं, इस ताकीद के साथ कि इस दीन को कायम रखो और इसमें तफरक़ा न डालो। लेकिन यही बात कि जिसकी तरफ आप बुलाते हैं मुशरिकीन को सख्त नागवार है। गरज़ अल्लाह जिसे चाहता है अपना कर लेता है, या अल्लाह जिसे चाहता है अपनी बारगाह में मुंतखब कर लेता है, और वही अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ लौ लगाए रुजू किए रहता है। लोगों में जो तफरक़ा पैदा हुआ वो सिर्फ आपस की ज़िद और ज़्यादती से हुआ, वो भी इसके बाद कि उनके पास इल्म आ चुका था। और अगर तुम्हारे पालने वाले मालिक की तरफ से पहले से तयशुदा बात यानी मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए मोहलत न होती तो उनके दरमियान फ़ैसला चुका दिया गया होता। यानी अगर तेरा पालने वाला मालिक पहले ही ये फरमान न चुका होता कि एक वक्त मुकर्ररा तक फ़ैसला मुलतवी रखा जाएगा तो उनका फ़ैसला चुका दिया गया होता। हकीकत यह है कि वो जिन्हें उनके बाद किताब अता हुई थी वो उसके बारे में शक व शुबा में पड़े हुए हैं। इसीलिए आप तो बस इस दीन की तरफ बुलाते रहिए और इसी पर मजबूती से जमे रहिए जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है, और आप उन लोगों की ख्वाहिशों के पीछे न चलिए और उनसे कह दीजिए कि जो किताब अल्लाह ने उतारी है मैं तो उसी को मानता हूँ। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूँ। अल्लाह हमारा भी पालने वाला मालिक है और तुम्हारा भी पालने वाला मालिक है। हमारे आमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए हैं। हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा, कोई बहस मुबाहिसा, कोई तकरार नहीं। अल्लाह हम सब को इकट्ठा करेगा और उसी की तरफ हम सबको जाना है। रहे वो लोग
جو اللہ کے بارے میں بلا وجہ بحث مباحثہ اور جھگڑا کرتے رہتے ہیں، وہ بھی اس کے بعد کہ اسے قبول کیا جا چکا ہے، ان کی دلیل ان کے پالنے والے مالک کے نزدیک بالکل غلط ہے، اور ان پر خدا کا غیظ و غضب ہے اور ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے سچی حقیقت کے ساتھ یہ کتاب اور میزان یعنی ترازو اور معیار کو اتارا ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید قیامت یا فیصلے کا وقت نزدیک ہی آ لگا ہو۔ اے وہ لوگو جو اس فیصلے کے وقت کے آنے کو مانتے ہی نہیں، وہ اس کے لیے جلدی بچاتے ہیں، مگر وہ جو اس وقت کو دل سے مانتے ہیں وہ اس وقت سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حقیقتاً وہ وقت حق ہے اور حقیقتاً آنے والا ہے۔ اسی لیے خوب جان لو کہ جو لوگ قیامت کے وقت کے آنے کے بارے میں شک میں ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 23، 24، 25 اور 27 یہ مدنی آیات ہیں۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کے بعد نازل ہوا۔ اس کے خاص مضامین میں سب سے پہلے اصول دین میں تمام انبیاء کا متحد ہونا، دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی روادارانہ اعلان کی ہدایت کہ اللہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ آیہ مودت جس کا مفہوم ہے ذوی القربہ کی محبت کا بطور اجر رسالت مطالبہ۔ نمبر 4 انتقام لینے کے حق کے ساتھ معافی کی تعریف۔ نمبر 5 کلام الہی کی اقسام۔ نمبر 6 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا بفیض الہی ہونا۔ تلاوت کی فضیلت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے یوں محشور فرمائے گا کہ اس کا چہرہ سورج کی مانند چمک رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے ہمیشہ سورہ شورى کی تلاوت کی تھی، آج میں تجھے اس کی جزا دوں گا۔ پھر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ، اور جنت میں جو اس کا محل ہے اس میں اس کو داخل کرو، جس کے دروازے، سیڑھیاں، کھڑکیاں اور دیواریں سرخ یاقوت کی ہیں، جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ اس محل میں حور العین میں سے 2 حوریں ہیں، 1000 نوخیز لڑکیاں اور 1000 نوخیز لڑکے اس کی خدمت کے لیے اس محل میں موجود ہوں گے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا، اس پر ملائکہ درود پڑھیں گے، اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے طلب رحمت و مغفرت کریں گے۔ جو شخص اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، وہ لوگوں کے شر سے محفوظ رہے گا اور سفر میں محفوظ ہوگا۔ تفسیر۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں: نمبر 1 سورہ مومن، نمبر 2 حامیم سجدہ، نمبر 3 سورہ شورى، نمبر 4 سورہ زخرف، نمبر 5 سورہ دخان، نمبر 6 سورہ جاثیہ، نمبر 7 سورہ احقاف کے آغاز میں حروف ح م آئے ہیں، لیکن اس صورت میں عین سین قاف کا اس کے ساتھ اضافہ ہے۔ حروف مقطعات کفار کو خاموش کرنے اور لوگوں کی توجہ قرآن کی جانب مبذول کرانے کے لیے نازل کیے گئے، کیونکہ ہٹ دھرم مشرکین نے خاص طور پر ایک دوسرے کو ہدایت کر رکھی تھی کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرے تو کوئی شخص بھی کان لگا کر نہ سنے، بلکہ مل کر شور و غوغا برپا کریں، سیٹیاں بجائیں۔ اس کے لیے طرح طرح کے طریقے استعمال کیے جاتے تھے، تالیاں بجائی جاتی تھیں، کنیزوں کو نچوایا جاتا تھا، دوسرے ملکوں سے کرتب دکھانے والے وفود بلائے جاتے تھے، کہانیاں سنانے والے گروپ بلائے جاتے تھے۔ لہٰذا خداوند عالم نے قرآن مجید کی 29 سورتوں میں 29 سورتوں میں حروف مقطعات سے گفتگو کا آغاز فرمایا، جن میں تازہ مطالب تھے اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا رہے تھے۔ ح م عین سین قاف جدا جدا حروف ہیں۔ جب انہیں رسول یا امام جمع کرتے ہیں تو ان حروف سے اسم اعظم تشکیل پاتا ہے، اور جب وہ اس اسم اعظم کا واسطہ دے کر کوئی حاجت طلب کرتے ہیں تو حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ح م عین سین قاف میں قائم آل محمد کی حکومت کی میعاد بیان کی گئی ہے۔ قاف ایک سبز زمرد کا پہاڑ ہے جو پوری دنیا کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آسمان کی سبزی اس پہاڑ کی وجہ سے ہے اور ہر چیز کا علم عین سین قاف میں ہے۔ ارشاد قدرت ہے، قریب ہے کہ آسمان اس کی ہیبت کی وجہ سے شگافتہ ہو جائیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ
تسبیح کر رہے ہیں اور اہل زمین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ملائکہ صرف مومن اور توبہ کرنے والے شیعوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہاں آیت کے الفاظ عام ہیں اور معنی خاص ہیں۔ عرش کے گرد رہنے والے فرشتے خدا کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وہ تسبیح سے تھکتے نہیں۔ زمین پر رہنے والے اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور یہ ان کی دعا ہی ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی آسمان پھٹتا نہیں اور خدا کا عذاب ہم پر آتا نہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد قدرت ہے، اور اسی طرح سے ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز مکہ اور اس کے ارد گرد کے رہنے والوں کو ڈرائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی امی کا لقب اسی لیے دیا گیا کیونکہ آپ مکہ کے رہنے والے ہیں، اور مکہ پوری زمین کی یعنی مرکز ہے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں اسے القریٰ کا لفظ سے پکارا گیا۔ القریٰ مکہ کا نام ہے کیونکہ یہ زمین کا پہلا ٹکڑا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق فرمایا، اور اسی کو اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں بیان فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ ہے جو برکت والا ہے، اور ارشاد رب العزت ہے آپ انہیں اس دن سے ڈرائیں جس دن سب کو جمع کیا جائے گا۔ اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا کوئی سرپرست اور مددگار مدد کرنے والا نہیں۔ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو امیر شام کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ 1,00,000 فوج کے ساتھ عراق پر حملے کا منصوبہ بنا رہا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ وہ افراد کس قوم کے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ اہل شام ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو اہل شام نہ کہو بلکہ ان کو اہل شوم کہو۔ یہ مضر کی اولاد ہے کہ جن پر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو سور اور بعض کو بندر بنایا تھا۔ پھر آپ نے امیر شام کو خط لکھا کہ امیر شام اپنے اور میرے درمیان جنگ میں لوگوں کو نہ مرواؤ بلکہ خود میرے مقابلے میں آؤ۔ اگر میں نے تجھے قتل کر دیا تو جہنم میں جائے گا، اور لوگ تیرے شر سے راحت پالیں گے اور تیری گمراہی اور ضلالت سے بچ جائیں گے، اور اگر تو نے مجھے قتل کر دیا تو میں جنت میں جاؤں گا، اور میں اپنی تلوار کو نیام میں نہیں ڈالوں گا جب تک تیرے مکر و ریب کو ختم نہیں کیا۔ خدا کی قسم اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک رسائی حاصل کرے، میں اہل شام سے 1,00,000 تلواریں اس کے طرف روانہ کروں گا، اور میں ان کے ہاتھوں قتل ہونے والوں میں سے نہیں۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر علی کے مقابل تمام اہل مغرب و مشرق جمع ہو کر آ جائیں تو وہ سب کو قتل کر دے گا۔ اہل شام میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے امیر شام، اگر تو یہ سب کچھ جانتا ہے تو رسول خدا نے یہ سب کچھ فرمایا ہے، تو پھر تو کیوں علی بن ابی طالب کے مقابلے میں جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے خبر دی تھی کہ تو گمراہی پر ہوگا۔ اس نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی خبر ہے، میں اور میرے ساتھی اس کو رد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ ہو کر ہی رہے گی، اور اس کا واقع ہونا حتمی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ اپنے بابا کے زمانے خلافت میں شاہ روم کی دعوت اس کے پاس گئے اور اس کے بہت سے سوالات کے جوابات دیے۔ شاہ روم نے آپ سے پوچھا، مرنے کے بعد اہل ایمان کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر شب جمعہ کو بیت المقدس کی چٹان کے پاس جمع ہوتی ہیں۔ یہ جگہ اللہ کا قریبی عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں سے زمین کو پھیلایا تھا اور یہیں سے سمیٹے گا، اور مقام حشر بھی یہی ہوگا۔ ہمارے رب نے یہاں سے ہی آسمان کو بلند کیا اور ملائکہ کو بلند کیا۔ شاہ روم نے پوچھا کہ یہ بتائیں کفار کی ارواح کہاں جاتی ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ملک یمن کی وادی حضرموت میں جمع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک آگ مشرق میں پیدا کرے گا اور ایک آگ مغرب میں، اور ان دونوں کے پیچھے دو تیز تند ہوائیں چلیں گی۔ تمام لوگ بیت المقدس کی چٹان کے پاس جمع ہوں گے۔ اہل جنت کو چٹان کی دائیں جانب اور اہل جہنم کو اس کے بائیں جانب جمع کرے گا۔ ساتویں زمین کی تہ تک کفار کی ارواح ہوں گی، اور اسی میں ہی فلق اور سجیین ہوں گی، اور خدا اس چٹان کے پاس لوگوں کو جدا جدا کر دے گا۔ جو اہل جنت ہوں گے ان کو جنت
اور جو اہل جہنم ہوں گے ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور اسی کو قرآن مجید میں خدا نے بیان کیا ہے کہ ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔